मौजूद सामईन, मैं मुश्ताक मदवानी, सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी आपकी खिदमत में अपनी तहरीर करदा एक कहानी रेट लिस्ट पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। मास्टर सोमनाथ के मोबाइल फोन पे जो ही ये मसरूफ कुन ट्यून साजो आवाज के साथ बज उठी तो उन्होंने फौरन अपना कीमती मोबाइल सेट उठाया और दाएं कान के करीब ले जाकर पूछा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? आगे से मर्दाना आवाज उनके कान में पड़ी। मैं जनाब फरीद अहमद बोल रहा हूँ। आदाब, ये मेरा दूसरा नंबर है जियो, आप इसे अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। हाँ सुनाइए फरीद साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी खुदा के फजल से अच्छा हूँ, फरीद अहमद ने जवाब दिया। मास्टर सोमनाथ ने पूछा, और कहिए मेरे लायक क्या खिदमत है? फरीद अहमद ने झट से कहा, जनाब मैंने आपकी खिदमत में अपनी आज़ाद नज़मों का मजमुआ आवारा निगाहें रजिस्टर्ड डाक से अरसाल किया था। काफ़ी अरसा हुआ, मैं चाहता हूँ आप इस पे एक बसीरत अफरोज मजमून लिखें। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये काम हर हाल में करेंगे। मास्टर सोमनाथ ने कहा, फरीद साहब, आपका अरसाल करदा आज़ाद नज़मों का मजमुआ आवारा निगाहें मुझे मौसूल हो चुका है, लेकिन मुझे उसे लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर कुछ खामा फरसाई कर पाऊंगा। ये तो आप भी जानते हैं कि मैं किसी किताब का सरनामा देख के मजमून नहीं लिखता। जनाब आपकी मेहरबानी होगी। इसके साथ ही फरीद अहमद और मास्टर सोमनाथ के दरमियान सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता हो गया। मास्टर सोमनाथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मुदर्रिस हैं। अभी उनकी सर्विस 15 बरस बाकी है। वो लिखने पढ़ने वाले बड़े दूरअंदेश, मेहनती और सुलझे हुए आदमी हैं। नहायत शरीफ, मिलनसार और खुशमिजाज हैं। उनसे बातचीत करके हर किसी की तबीयत खुश हो जाती है। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में एमए किया है। अंग्रेजी में एमए करना उन्होंने इसलिए ज़रूरी समझा कि ये बैनुल अक़वामी ज़बान है, उर्दू उनकी मादरी ज़बान है, और हिंदी में एमए करना इसलिए मुनासिब समझा कि यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तीनों ज़बानों पर हमें खासा अबूर हासिल है। मुतरज्जिम भी है, मुसन्निफ भी। ज़बान की बारीकियों पर ख़ास ध्यान देते हैं। उनकी धर्म पत्नी राज रानी BSc मेडिकल है। 2 बेटों और 1 बेटी की माँ है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने की फिक्र में कोई भी मुलाजमत नहीं करती हैं। राज रानी मास्टर सोमनाथ के मुकाबले में किसी हद तक मुनासिब तेज मिजाज है। उनका बड़ा बेटा नीरज 8वीं में पढ़ता है। उससे छोटी बेटी शारदा मुनि है, वो 5वीं में पढ़ती है, और उससे छोटा धीरज है, वो 1st में पढ़ता है। सोमनाथ के 2 मंजिला मकान में तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा की कीमत की किताबें तरतीबवार लोहे की शेल्फों पर रखी हुई हैं, जिनमें अंग्रेजी और हिंदी की किताबें ज़्यादा हैं। ये तमाम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किताबें ये जाहिर कर रही हैं कि मास्टर सोमनाथ सहलिसानी, इल्मी व अदबी शख्सियत हैं, जिन्हें अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी अदब से जनून की हद तक लगाव है। पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते उनका दिलो दिमाग कंप्यूटर शिफ्ट हो गया है। आधी आधी रात तक पढ़ते लिखते रहते हैं। वो सफ़र में हूँ या हज़र में, खलवत में हूँ या जलवत में, हर वक्त तो उनके हाथ में कोई ना कोई किताब या रसाला ज़रूर रहता है। पढ़ना लिखना उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। एक रोज़ वो स्कूल से थक हार के घर पहुँचे तो खाना खाकर आराम करने के लिए लेट गए। उनके बच्चे लिखने पढ़ने में मसरूफ़ थे। राज रानी रसोई में खाना तैयार करने में लगी हुई थी। इसी दौरान मास्टर सोमनाथ का मोबाइल फोन बज उठा। उनकी नींद में खलल पड़ गया। उन्होंने बादले नाख्वास्ता फोन उठाया। देखा तो सुंदरलाल का नाम मोबाइल स्क्रीन पे नजर आया। सुंदरलाल ने कहा, मास्टर जी नमस्कार, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मास्टर सोमनाथ बोले, ठीक हूँ, आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? सुंदरलाल ने जवाब दिया, भगवान की कृपा से ठीक हूँ। फिर वो बोला, मास्टर जी मैंने आपके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट से अपना अंग्रेजी में नावल द ब्लैक सन अरसाल किया था। मेरे पास रसीद है, वो आपको मिल चुका है। मैं चाहता हूँ आप उसका उर्दू में तर्जमा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स तक मेरा नावल पहुँच सके। भाई आपका नावल मैंने देख लिया है, 310 सफ़हात पे मुश्तमिल है। मुझे उसे पढ़ने में 2 माह का वक्त दरकार है। देखिए क्या होता है। सोमनाथ ने कहते ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। रात के 10 बजे के करीब जब वो खाना खाने के बाद पढ़ने लिखने बैठे तो उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। राज रानी
اور تینوں بچے دوسرے کمرے میں سو چکے تھے۔ انہوں نے فون اٹھایا تو دیکھا کہ بغیر نمبر کے کوئی انہیں فون کر رہا ہے۔ انہوں نے ہیلو کہا تو آگے سے کوئی نوجوان بولا، سر میں ماسٹر سومناتھ جی سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ہی ماسٹر سومناتھ جی ہیں؟ ہاں میں ماسٹر سومناتھ بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ سر میرا نام منظور احمد ہے۔ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، اردو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے اردو داستانوں میں جنوں اور چڑیلوں کا تذکرہ۔ میرا یہ موضوع 5 ابواب پہ مشتمل ہے، 3 باب میں تیار کر چکا ہوں، 2 باب آپ سے لکھوانا چاہتا ہوں۔ سر آپ کا جو بھی حکم ہو میں تیار ہوں، لیکن میرے یہ 2 باب تیار کر دیجیے۔ ماسٹر سومناتھ ریسرچ اسکالر کی باتیں سن کر دنگ رہ گئے، پھر اسے کہنے لگے، برخوردار آپ اپنے موضوع کا خاکہ میری ای میل پہ بھیج دیجیے، میں دیکھوں گا۔ انہوں نے اسے اپنا ای میل ایڈریس لکھایا اور فون سوئچ آف کر دیا۔ دوسرے دن جب سومناتھ اپنے اسکول میں 5ویں کلاس کے بچوں کو انگریزی پڑھا رہے تھے تو ان کے بڑے گہرے اور دیرینہ دوست پریم کمار کا فون آیا۔ ہیلو کہنے کے فوراً بعد پریم کمار بولے، میرے جگری دوست کیا حال ہے تیرا؟ سومناتھ نے بھی دوستانہ انداز میں کہہ دیا، میرے دوست میں ابھی تک دنیا میں سانس لے رہا ہوں، اوپر والے کی مہربانی سے خوش ہوں۔ پریم کمار نے پوچھا، سومناتھ یار کہاں ہے اس وقت؟ میں اس وقت اپنے اسکول میں 5ویں کلاس کے بچوں کو انگریزی پڑھا رہا ہوں۔ پریم کمار نے کہا، سومناتھ میرے دوست میں اپنی خود نویس سوانح حیات دل دیا درد لیا بذریعہ ڈاک تیرے ایڈریس پہ ارسال کر رہا ہوں۔ اس پہ مجھے تیری جانب سے ایک اچھا سا تنقیدی مضمون چاہیے، اور چاہیے بھی 10 دن کے اندر۔ سومناتھ نے کہا، یار میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کسی اور سے لکھواتے تو بہتر رہتا۔ نہیں میرے دوست، میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے، تیرے بغیر تو اس سے ہی لکھوانا چاہتا ہوں۔ اچھا بھیج دیجیے، میں کوشش کروں گا۔ پریم کمار نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج ہی بھیج دیتا ہوں۔ یہ کہنے کے فوراً بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ ماسٹر سومناتھ کے گھر پہ ہر دوسرے تیسرے دن ڈاکیا کتابیں لے کر آتا۔ بک پوسٹ، اسپیڈ پوسٹ اور رجسٹر ڈاک سے گھر میں بہت سی کتابیں جمع ہو گئی تھیں، اور ہر کتاب کے پہلے صفحے پہ ماسٹر سومناتھ کو بڑے آداب و القاب کے ساتھ یاد کیا گیا ہوتا۔ کسی نے انہیں ہندی، اردو اور انگریزی کا آفتاب لکھا ہوتا اور کسی نے مہتاب، لیکن آخری جملہ اس فرمائش سے تعلق رکھتا کہ زیر نظر کتاب پر آپ ایک عمدہ سا مضمون لکھیے۔ کسی نے سیر حاصل تبصرے کی خواہش کی ہوتی اور کسی نے پوری کتاب کا ترجمہ کرنے کی فرمائش کی ہوتی۔ کتابیں ارسال کرنے والوں کے بار بار فون آتے، ماسٹر سومناتھ کسی سے نہیں الجھتے، جی جی ہاں ہاں کہتے ہوئے سب کے ساتھ اسی طرح پیش آتے۔ لکھتے لکھتے اور پڑھتے پڑھتے ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں موٹے شیشے کے اینک پہنے رکھنے کی ہدایت دی۔ 4 دن کے بعد جب ڈاکٹر نے پریم کمار کی ارسال کردہ کتاب دل دیا درد لیا ماسٹر سومناتھ کو پکڑا دی تو وہ اپنے گھر دوست کی کتاب دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ دونوں کی دوستی لامثال و لازوال معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی دانت کاٹی روٹی کھا لیتے تھے۔ ہر روز 3-4 بار موبائل فون پہ ان دونوں کے درمیان یارانہ و بے تکلفانہ گفتگو ہوتی تھی۔ کتاب کا ظاہری حسن خاصا جاذب نظر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر دوست کی کتاب کو اولویت دینا حق رفاقت سمجھا۔ یوں بھی پریم کمار ایک اونچے عہدے پر فائز تھے۔ 220 صفحات پہ مشتمل پریم کمار کی خود نویس سوانح حیات دل دیا درد لیا کو انہوں نے دن رات پڑھنا شروع کیا، مگر دوران مطالعہ ماسٹر سومناتھ کو اپنے دوست کی کتاب مایوس کرتی چلی گئی۔ املائی غلطیوں کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی بہت سی غلطیاں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ پریم کمار کو صحیح زبان سیکھنے اور لکھنے کے لیے طویل مدت درکار ہے۔ انہوں نے پریم کمار کے غلط جملوں کے نیچے لکیریں کھینچنا شروع کر دیں۔ جب کچھ دن کے بعد انہوں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی تو اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس پہ تنقیدی مضمون لکھنا شروع کیا۔ لکھتے لکھتے انہوں نے ایک جگہ پریم کمار کے غلط جملوں کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا، میرے دوست اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اردو کی نابغہ روزگار ہستیوں کی تخلیقات و نگارشات کا مطالعہ دھیان و توجہ سے کیجیے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی زبان و بیان میں نکھار پیدا ہوگا۔ یہاں آپ ہی کے لکھے ہوئے کچھ غلط جملوں کو درج کر رہا ہوں۔ مثلا آپ نے لکھا ہے، آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، کارے ثواب کا کام اس کے ذریعے سے
پھولوں کا گلدستہ، میں امید گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں۔ ماہ سیام کا مہینہ، آب زمزم کا پانی، آئین کی عصمت دری، حجر اسود کا کالا پتھر، خیریت کو خیریت مطلوب ہے۔ میں نے آپ کو لب بام کے کنارے میں دیکھا۔ میں اردو کے لیے سخت مایوس کن ہوں۔ تنقیدی مضمون مکمل ہونے کے بعد جب ماسٹر سومناتھ نے اپنے غریب دوست پریم کمار کے نام و پتے پر مضمون ارسال کر دیا تو سومناتھ کو پریم کمار کے فون آنا بند ہو گئے، غربتیں دوریوں میں بدل گئیں۔ پھر ایک دن سومناتھ اور پریم کمار کی ملاقات شمشان گھاٹ پر ہوئی تو پریم کمار نے سومناتھ سے پورا ہاتھ نہیں ملایا، صرف 3 انگلیاں ملائی، روکھے انداز میں بات کی۔ ماسٹر سومناتھ فوراً سمجھ گئے کہ تنقیدی مضمون میں پریم کمار کی جھوٹی تعریفوں کے پل نہ باندھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ شمشان گھاٹ اور قبرستان میں سنگ دلوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن پریم کمار کے چہرے سے ناگواری کے آثار عیاں ہو رہے تھے۔ رات کو جو ہی ماسٹر سومناتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو اسی وقت ان کا فون بج تھا۔ راج رانی نے منع کیا کہ کھانا کھاتے ہوئے فون نہ اٹھائیں، لیکن ان سے رہا نہیں گیا، فون اٹھا لیا۔ بغیر نام کے کوئی انہیں فون کر رہا تھا۔ انہوں نے خفگی سے پوچھا، ہیلو، کون؟ آگے سے نسوانی آواز ان کے کان میں سرائط کر گئی۔ وہ بولی، جی میں اوشا پوار ماسٹر سومناتھ جی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہیے میڈم، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ماسٹر سومناتھ بول رہا ہوں۔ سر، میں ایم فل کی ریسرچ اسکالر ہوں، ہندی میں ایم فل کر رہی ہوں۔ میرا ٹاپک ہے مدن گوپال کی کویتاؤں کا آلوچناتمک وشلیشن۔ مدن گوپال پہ آپ نے کافی کچھ لکھا ہے۔ سر، میں چاہتی ہوں آپ میری ہیلپ کریں۔ میڈم، آپ میری ای میل پہ اپنا ٹاپک بھیج دیجئے، میں اسے دیکھوں گا۔ ماسٹر سومناتھ نے اسے اپنا ای میل ایڈریس لکھایا اور فون کا سوئچ آف کر دیا۔ راج رانی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پہ قدورت کے آثار ابھر چکے تھے۔ وہ ترش لہجے میں بولی، میرا دل چاہتا ہے آپ کا یہ موبائل فون اٹھا کے کہیں دور پھینک دوں۔ میں آپ کو منع کر رہی تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے فون نہ اٹھائیں، لیکن آپ اپنی عادت پہ مجبور ہیں۔ آپ سے رہا نہیں گیا، فون اٹھا لیا۔ ماسٹر سومناتھ نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش سر جھکائے کھانا کھاتے رہے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، لوگوں کے مسائل کبھی کبھی میاں بیوی کے سنجوگ کو روگ بنا دیتے ہیں۔ دوسرے دن جب ماسٹر سومناتھ اسکول سے گھر پہنچے تو راج رانی آگ بگولا ہو چکی تھی۔ آتے ہی ان پر برس پڑی، بولی، آپ کو لکھنے پڑھنے سے فرصت نہیں؟ گھر میں چاروں طرف کتابوں کے انبار دیکھ رہی ہوں۔ اب آپ نے پوجا روم میں بھی کتابیں رکھ دی ہیں۔ اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کی آپ کو کوئی فکر نہیں؟ بیٹی کی انگریزی کاپی پہ اس کی اسکول ٹیچر نے شکایت درج کی ہے کہ شاردا کی لکھاوٹ اچھی نہیں ہے، اور نیرج کی کاپی پہ سائنس ٹیچر نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ وہ سائنس میں کافی کمزور ہے۔ آپ کو اپنی کتابیں نہیں چھوڑتی، لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے کی آپ کو بہت فکر رہتی ہے، لیکن اپنے بچوں کی پڑھائی کا کیا حال ہے اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا۔ ایک بے فائدہ کام پہ لوگوں نے آپ کو لگا رکھا ہے۔ کیا ملتا ہے آپ کو لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے؟ کیا ملتا ہے آپ کو لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے بدلے میں؟ یاد رکھو، مجھ سے اب آپ کا یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں یا تو ان تمام کتابوں کو اٹھا کے گھر کے باہر آگ لگا دوں گی یا پھر ردی والے کو بلاؤں گی۔ ماسٹر سومناتھ ہکا بکا سہے ہوئے، بلکہ بہت حد تک بیوی کے ترش لہجے سے معروف ہو چکے تھے۔ ہمت جٹاتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، رانی، ارے شانتی رکھو، سب اچھا ہو جائے گا۔ بھگوان کے لیے میری ان کتابوں کو نہ آگ لگانا اور نہ ردی والے کو دینا۔ میری آتما ان کتابوں میں گھومتی رہتی ہے۔ راج رانی اور زیادہ بفری کہنے لگی، آپ کی آتما جہاں مرضی وہاں بھٹکے، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ ماسٹر سومناتھ نے بڑی عاجزی سے کہا، اری کھانا تو کھلا دو، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ راج رانی نے کوئی بھی بات نہیں کی، وہ رسوئی میں گئی اور ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ اناج نہیں مٹی کھا رہے ہوں۔ راج رانی کا تلخ رویہ انہیں بار بار یاد آ رہا تھا۔ پھر جب رات کو بستر پہ گئے تو نیند نہیں آئی، ساری رات سوچتے سوچتے بیت گئی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ راج رانی صحیح کہہ رہی ہے، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ مطلب پرست، منافق اور عیار قسم کے لوگ میرا خون چوس رہے ہیں۔ میں لوگوں کی شاعری کی اصلاح کرتا ہوں، ان کی کتابوں پہ مضامین اور تبصرے لکھتا ہوں، اردو سے ہندی، ہندی سے اردو،
اردو سے انگریزی اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے کرتے تھک چکا ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی مالی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ میں نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور اس کے بدلے میں لوگوں کی ناراضگی مول لی، کیونکہ آج کل کے دور میں سچ لکھنا اور سچ بولنا لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ پھر ان کی سوچ کا دائرہ اور وسیع ہو گیا۔ اچانک ان کے دل و دماغ میں نہ جانے یہ خیال کہاں سے آیا کہ جو انہیں بہت زیادہ منافع بخش معلوم ہوا۔ وہ سوچنے لگے دکانداروں کے پاس اشیاء خوردنی کے ریٹ مقرر ہیں، سبزی اور پھل فروشوں کے ریٹ مقرر ہیں، سیمنٹ بجری اور اینٹ فروخت کرنے والوں کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی ملازمت سے لے کر بڑی ملازمت تک ریٹ مقرر ہیں، نائی اور بوٹ پالشے تک کے ریٹ مقرر ہیں، لیکن ہائے افسوس صرف قلمکار کا کوئی بھی ریٹ نہیں، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ اس احساس محرومی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کل ہی اپنے ادبی کاموں کی ایک ریٹ لسٹ تیار کر کے باضابطہ اخبار میں اشتہار کے طور پر چھپوائیں گے۔ دوسرے دن اسکول جانے سے پہلے ماسٹر سومناتھ نے اپنے ادبی کاموں کی ریٹ لسٹ تیار کر دی۔ انہوں نے راج رانی کو آواز دی، اپنے پاس بلایا۔ وہ روکھے انداز میں آئی، اسے کہنے لگے، رانی آج کے بعد تمہیں مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ دیکھو میں نے اپنے ادبی کاموں کی ریٹ لسٹ تیار کر دی ہے، اسے پڑھو۔ راج رانی نے ریٹ لسٹ پڑھی تو خوش ہو گئی۔ وہ دل میں یہ سوچ کے خوش ہو رہی تھی کہ اب ہزاروں روپے گھر میں آنے لگیں گے، لیکن جب ماسٹر سومناتھ کی ادبی ریٹ لسٹ اخبار میں بطور اشتہار چھپی تو اس کے بعد انہیں نہ کسی نے فون کیا اور نہ ڈاکیے کے ہاتھوں انہیں کسی کی کتاب موصول ہوئی۔ شکریہ۔